मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमईन व लअनतु दाइमतु अला अअदाइ मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद अम्मा बाद वफ़क़नल्लाहु व इय्याकुम लिल इल्मि वल अमलि सालिहीन इंशाअल्लाह ताला। 340 और 50 और 51, 49, 50 और 51 नंबर जो शेर है यहाँ पे, वअय्यु फ़िअलिन आखिरुन मिन्हु अलिफ़ औ वावुन औ याउन फ़मुअतल्लन उरिफ़ फ़ल अलिफ़न व फ़ीहि ग़ैरल जज़्मि व अब्द नस्ब मा कयदउ यरमी व अब्द नस्ब मा कयदउ यरमी व रफ़अ फ़ीहन में वहज़िफ़ जाज़िमा सलासहुन्ना तक़ज़ि हुक्मन लाज़िमा। यहाँ पे वअय्यु फ़ेलिन, कोई भी फ़ेल हो कि आखिर मिन्हु कि जिसके आखिर पे क्या हो, अलिफ़ हो, वाव हो, या क्या हो, या हो, तो उसे क्या कहते हैं जी, मुअत्तल कहते हैं। यानी जो कल का दर्स था उसमें बयान किया इसमें मुअत्तल के मुतल्लिक़, और आज का दर्स जो है वो फ़ेल मुअत्तल के मुकाबले के मुतल्लिक़ है। और दोनों में जो मुश्तरका नुक्ता है वो यही है कि नाहवी जो हैं वो फ़कत आखिर को देख के जो है वो मुअत्तल और सही बनाते हैं, और आइनुल फ़ेल और फ़ाउल फ़ेल के हर्फ़ इल्लत होने का उन नाहव का क्या कोई लेना देना नहीं है। और उसकी वजह यही है कि नाहव जो है वो एराब के मुतल्लिक़ गुफ्तगू करता है, एराब और बिना आखिर कलमा पे आते हैं, तो लिहाजा वो आखिर कलमा के ऊपर बहस करेगा। तो नाहव की निगाह में इसमें मुअत्तल और फ़ेल मुअत्तल में हमेशा यही आएगा कि जिसके आखिर पे क्या हो, हर्फ़ इल्लत हो। अच्छा, यहाँ पे कहा कि फ़मुअतल्लन उरिफ़ा यानी जिस फ़ेल के आखिर में लामुल फ़ेल पे वाव हो, अलिफ़ हो या या हो तो उसे मुअत्तल के तौर पे पहचाना जाता है। जबकि जब इसम की बात आई तो वहाँ पे ये नहीं कहा था कि उस इसम को इसमें मुअत्तल कहते हैं, वहाँ पे बस दो ही नाम ज़िक्र किए, इसमें मक़सूर और इसमें मनक़ूस, ठीक है। और वो जो वाव वाला है कि जिस इसम के आखिर पे वाव आती है उसमें कहते हैं कि बहुत शाज़ व नादिर है, वो असलन वजूद ही नहीं रखता। वो बस कुछ लोगों ने अपने शहरों के या शाम वाले कुछ शहर हैं उन्होंने समंदू का एक नाम रखा हुआ है, तो उनका ये दावा है कि जी ये वाव जो है वो इसकी लाज़िम है, यानी इसकी रूफ़ असलिया में से है और इसका आखिर भी है। तो ये इसम में जो है वो इस तरह की जो है वो चक्कर नहीं मिलते कि वाव आखिर पे हो। बस इसम में आपको मुअत्तल दो ही तरह के मिलेंगे, या मक़सूर मिलेगा या मनक़ूस मिलेगा। इसमें मक़सूर और इसमें मनक़ूस जिसे हम कहते हैं। हाँ, इसमें मनक़ूस में वो काजी का रह गया था, वो देखा था, तहकीकी नहीं मिला क्या, कौन सा एराब देते हैं काजी को? एराब वही एराब देते हैं, अलिफ लाम के बगैर भी हो फिर भी, अलिफ लाम के बगैर की मिसाल ही नहीं दी। अच्छा, मैं भी नहीं देख सका, चलें फिर इसको हफ्ते वाले दिन देखते हैं। अच्छा जी, तो इससे क्या कहते हैं जी, मुअत्तल कहते हैं, यानी फ़ेल को उन्होंने नाम क्या दे दिया, मुअत्तल का नाम दे दिया। अब सर्फ़ में हम चले जाएं तो वो अगर जिसके लामुल फ़ेल पे हर्फ़ इल्लत आ रहा है तो सर्फ़ में उसका नाम क्या रखा हुआ हमने, नाक़िस रखा हुआ है ना, ठीक है। तो नाक़िस वावी, नाक़िस याई, नाक़िस अल्फ़ी तो नहीं है ना, अलिफ़ अल वो तो कोई नहीं है, बस नाक़िस वावी और नाक़िस याई है। लेकिन इसम में जो है वो ये इस तरह के नाम नहीं रखे हुए, बस इसम में इन्होंने ये रखा हुआ है कि वो ही मुअत्तलुल वाव कहेंगे, मुअत्तलुल अलिफ़ कहेंगे और मुअत्तलुल या कहेंगे, ये तीन क्या कैटेगरी आ जाएंगे। अच्छा, जिसके आखिर पे अलिफ़ है उसकी क्या मिसाल है हमारे सामने, वो खाशिया यख्शा की क्या मिसाल देते हैं। यख्शा में क्या है, अलिफ़ है, उसके आखिर पे अलिफ़ मक़सूरा उसे कहते हैं। और वाव की क्या मिसाल देते हैं, दा यद ऊ की मिसाल देते हैं। या की जो मिसाल चल रही है, रमा यरमी की क्या मिसाल चल रही है। फ़ेल के ऊपर जो है वो जो हमारे पास एराब आते हैं, एक तो मरफ़ू होना है। फ़ेल मरफ़ू कब होता है कि जब ये अलामत नस्ब और जाज़िम से खाली हो, नासिब और जाज़िम से जब खाली हो।
تو اگر تو جو ہے وہ الف اس کے آخر پہ ہے جیسے یخشا ہے، پھر تو اگر علامت ناصب اور جازم سے خالی ہے تو اسی الف کے اوپر ہی ضمہ آئے گا جو مقدر میں کیا چلا جائے گا، کیونکہ الف کے اوپر کیا ہے کوئی حرکت ظاہر نہیں ہو سکتی، وہ تقدیر میں کیا چلا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے جب اس کی جزم کی بات آئے گی تو جزم میں جو ہے وہ جزم کو تقدیر میں نہیں رکھا، بلکہ اس میں کیا کہتے ہیں کہ حرف آخر کیا ہو جائے گا، حذف ہو جائے گا، لم یخشا جو ہے پڑھ دیتے ہیں۔ اور نصب میں فتح وہ بھی تقدیر میں جاتا ہے یا وہ ظاہر ہوتا ہے، ان یخشا وہ بھی تقدیر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ضمہ اور جو فتح ہے وہ مقدر میں ہوں گے الف کے اوپر، اور جو جزم میں ہے وہ الف کیا ہو جائے گی، حذف ہو جائے گی۔ اچھا یہ الف کا ہو گیا۔ واو اور یا کا کیا چلتا ہے، یدعو اور یرمی کا، اس میں بھی جب ضمہ کی بات آتی ہے وہ بھی مقدر میں ہوتا ہے، یدعو نہیں کہتے، یرمیو نہیں کہتے۔ اس کی وہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ واو ما قبل مضموم ہے اور پھر واو کے اوپر دوبارہ ضمہ لے کر آئیں گے تو یہ ثقیل ہو جائے گا۔ یرمیو اگر کہیں گے تو یا ما قبل مکسور ہے اور یا کے اوپر آپ ضمہ لے کر آئیں گے تو کسرہ کے بعد ضمہ خود یا کے اوپر بھی ضمہ، تو یہ کیا ثقیل ہے، تو لہٰذا اس میں کیا کہتے ہیں جی، ضمہ کیا ہو جائے گا، مقدر میں ہو جائے گا۔ یعنی یخشا جس کے آخر پہ الف ہے اور واو اور یا، ان تینوں کی مشترکہ چیز کیا ہوگی کہ ضمہ تینوں میں کیا جا رہا ہے، مقدر جا رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا فتح کی جب بات آتی ہے تو فتح اس میں مقدر جا رہا ہے الف والے میں، لیکن یدعو اور یرمی میں فتح ظاہر ہو جاتا ہے، ایسی ہے ان یدعو لن یدعو لن یرمیہ، فتح کیا وہاں پہ ظاہر ہو جاتا ہے، وہ خفیف اخف الحرکت ہے، وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ الف کے اوپر ہم فتح کو کیوں نہیں ظاہر کر سکتے تھے، کیونکہ الف تو کوئی حرکت ہی قبول نہیں کرتے نا یخشا کے اوپر۔ واو اور یا کے اوپر ہم کسرت کیا نام ہے، فتح کو ضمہ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ثقیل ہو جاتا ہے، لیکن فتح تو ثقیل نہیں ہے، لہذا اس کو کیا کر دیا، ظاہر کر دیا۔ اچھا جزم میں آ جائیں یدعو اور یرمی میں، جزم میں وہاں پر بھی کیا ہے، حرف علت جو آخر والا ہے وہ حذف کرتے ہیں، لم یدعو اور لم یرمی۔ تو ان تینوں کے جو مشترکہ پھر دو ہی چیزیں ہمیں نظر آ گئیں کہ یہ جو تینوں ہیں الف واو اور یا والے فعل معطل، تینوں میں جزم میں کیا ہوتی ہے، حذف ہو جاتی ہے آخر، اور رفع میں جو ہے وہ تینوں میں ضمہ کیا جاتا ہے، مقدر میں جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کہاں پہ ہو جائے گا، فتح میں ہو جائے گا کہ فتح جو ہے وہ الف میں مقدر میں جاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر ظاہر نہیں ہو سکتا، لیکن واو اور یا میں فتح کیا ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہی اعراب ہے، اور اس کے اندر جو علت ہے بس ایک چھوٹی سی علت ہے کہ جی الف کے اوپر کیوں نہیں فتح ظاہر کرتے، تو اسی کو کیا ہے وہ بیان کر دیں گے، باقی کیا کوئی ایشو نہیں ہے اس میں۔ باقی اس شعر کی ترکیب وغیرہ انشاءاللہ وہ آپ حل کریں گے، فی الحال ہم تھوڑا سا اشارہ کر دیتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے کہ ایو فعلاً آخر، ہر وہ فعل، ٹھیک ہے، ایو فعلاً جس کے آخر میں کیا ہو، الف ہو، یہ پورا جملہ نہیں ہے، موصول صفت اختیار سے بن جائے گا کہ ہر فعل کے جس کے آخر پہ الف ہو، واو ہو یا یا ہو، فمعتلن عرفا، یعنی عرفا معتلن، ٹھیک ہے جی، اس فعل کو جانا جاتا ہے، عرفا کے اندر نائب فاعل بن جائے گا، اور معتلن کیا ہو جائے گا، اس کے جی مفعول بن جائے گا۔ تو عرف یہاں پہ ساکن نہیں ہے، عرفا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ضرورت شعری کے وجہ ساکن کیا۔ فالالف انوی فیہ، ٹھیک ہے، نوا ینوی، ینوی سے فعل امر کیا آتا ہے ہمارے پاس، انوی آتا ہے، تو یہاں پہ بھی یا کیا گر جاتی ہے، ٹھیک ہے، جزم میں کیا آخر کو حذف کر دیتے ہیں۔ فالالف انوی فیہ، یعنی الف کی اس میں کیا کریں آپ، نیت کر لیں، یعنی الف کو کیا رکھیں، الف کو نہیں بلکہ الف میں کیا رکھیں، مقدر رکھیں، فالالف انوی فیہ، یعنی فی الالف، تو الف میں آپ کیا رکھیں جی، مقدر رکھیں۔ کس کو مقدر رکھنا ہے، کس کی نیت کرنی ہے، غیر الجزم، جزم کے غیر کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جزم کے غیر تو فعل میں ہمارے پاس دو رہتے ہیں، رفع اور نصب، یعنی ضمہ اور فتح رہتے ہیں، تو یہاں پہ فتح کی آگے بات کریں گے، نصب کی، تو ہم غیر جزم سے یہاں پہ کیا مراد لیں گے، رفع جو ہے وہ لیں گے، علامت رفع ضمہ۔ اچھا فیہ کی میر کس میں جا رہی ہے، یہ معطل میں، یعنی معطل میں جو الف ہوگا تو اس میں آپ کیا رکھیں گے جی، جزم کا جو غیر ہے اسے مقدر میں رکھیں گے، یعنی فالالف انوی فیہ غیر الجزم، ٹھیک ہے جی۔
اس الف کو یہاں پہ کیا بنائیں گے؟ فل الفو پڑھیں گے یا فل الفا پڑھیں گے؟ فل الفو ہونا چاہیے، فل الف ان وفی ہے غیر الجازم، کیونکہ آپ نے الف میں کیا رکھنا ہے؟ مقدر رکھنا ہے الف میں، تو اس کو اگر بعد میں لے کر آئیں ان ویل الف فی ہے تو یہ تو نہیں بنتا، فی ہے کہ ضمیر بھی الف کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو دیکھیں مبتدا بنائیں گے یا مفعول مقدم آپ بنا نہیں سکتے کیونکہ فی ہے کہ ضمیر کیا ہے پھر دوبارہ آ رہی ہے، پلٹ رہی ہے اس کی طرف۔ اچھا یہ فل الف ان فی ہے غیر الجازم، بس الف میں کیا رکھنا ہے؟ جزم کے علاوہ جو ہے جو ضمہ ہے اسے کیا رکھنا ہے؟ مقدر میں رکھنا ہے۔ وہ ابد نصب ما، ابد کون سا فعل ہے جی؟ ابدا یبدی ابداء، باب افعال سے اسے کیا بنائیں گے؟ فعل امر بنائیں گے۔ تو اکرم کے کیا وزن پہ ہے؟ ابدی، یعنی آخر پہ کیا تھا جی؟ وہ یا ہے یا حمزہ ہے، تو اسے ہم نے کیا کیا؟ یہاں پہ حذف کر دیا۔ ابدا یبدی ابداء، یعنی یا ہے اس کے آخر پہ، اسے ہم نے کیا کیا؟ حذف کیا۔ ابد یعنی ظاہر کرنا ہے، وہ ادب نصب و ابد یعنی ظاہر کرنا ہے نصب ما، اس کی نصب کو کہ جو یدعو اور یرمی کی طرح ہے، کہ یدعو یرمی کی طرح ہے، اس کی نصب کو ظاہر کرنا ہے، یعنی معطل جو واو ہے اور یائی ہے اس کی ہم نے واو اور یا کے اوپر فتح کو کیا ہے؟ ظاہر کرنا ہے۔ اچھا جی والرفع فیہما انوے، یعنی انوے الرفع فیہما، اور ان دونوں میں جو ہے وہ رف کو کیا رکھنا ہے؟ مقدر میں رکھنا ہے۔ اب فیہم کی ضمیر کدھر جائے گی؟ یدعو یرمی کی طرف جائے گی، یعنی یدعو اور یرمی میں رف کیا ہو جائے گا جی؟ مقدر میں ہو جائے گا۔ وَحْذِفْ جازماً ثلاثہن، اور آپ حذف کر دیں ان تینوں کو جزم دیتے ہوئے، ٹھیک ہے جی، تینوں کو جزم دیتے ہوئے، تینوں سے کیا مراد ہے؟ الف واو اور یا، یہ ان تینوں کا کیا مشترکہ نقطہ ہے کہ ان تینوں کو جزم دیتے ہوئے تینوں کو کیا کریں گے جی؟ حذف کریں گے۔ تو واحذف انت یعنی آپ حذف کر دیں جازماً در حالہ کہ آپ جزم دینے والے ہوں، ثلاثہن ان تینوں کو، تو جازماً کو ہم واحذف سے کیا بنا دیں گے؟ حال کیا بنا دیں گے۔ اچھا یہ تقضی حکماً لازماً، یہ پھر ایک نیا جملہ ہو جائے گا۔ تقضی کا معنی کیا ہے جی؟ قضا یقضی تقضی، تقضی کا مطلب ہے تقاضا کرنا، ہم اردو والا کر سکتے ہیں، یا لے کر آنا کسی چیز کو۔ حکم لازماً یعنی یہ حکم لازم کو لے کر آتے ہیں، یہ جو تینوں ہیں یہ اپنے یہ جو حکم ہے اس حکم کو کیا ہے؟ لازم کے طور پہ کیا لے کر آتے ہیں، تو لہٰذا اس میں جو ہے وہ آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ حذف نہ کریں اور حذف کی بجائے کیا ہے جی اس کو جزم دے دیں یا کچھ اور کر دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ تینوں جو ہے وہ لے کر آتے ہیں حکم لازم کے طور پہ کہ یہ جو احکام ابھی ہم نے بیان کیے ہیں یہ کیا ہیں؟ اس کے لازم ہیں۔ تو اشعار کا ترجمہ واضح ہے، تو اسی ترجمے سے اس کی ترکیب بھی کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ بس اس میں 50 نمبر میں آپ دیکھ لیں کہ فل الفا اور فل الفو پڑھنے میں کیا مشکل پیش آئے گی، الفو پڑھنا چاہیے یا الفا کیا پڑھنا چاہیے، وہ کون سا باب بنتا ہے؟ باب اشتغال بنتا ہے یا کون سا بنتا ہے یہاں پہ؟ اچھا جی آگے آ جائیں اس کے اوپر، شرح کے اوپر۔ الفعل المضارع کالاسم فی کونہ ینقسم الی صحیح و معتل، فعل مضارع جو ہے وہ اسم کی طرح تقسیم ہوتا ہے صحیح اور معتل کی طرح۔ وہو ما آخرہ الف، اور فعل مضارع یعنی معتل سے کیا مراد ہے؟ وہو مراد کیا؟ معتل ہے، الی صحیح و معتل، وہو یعنی معتل، معتل کسے کہتے ہیں؟ ما آخرہ الف کا یخشا او یا ان کا یرمی او واو کا یدعی، یدعو واو کا یدعو۔ فاما الصحیح فیظہر فیہ الاعراب، جو صحیح کی تعریف ہے اس میں تو کیا سارے اعراب کیا ہو جاتے ہیں؟ ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اما المعتل، معتل کا کیا اعراب ہوگا؟ فإن کان بالالف، اگر وہ الف کے ساتھ ہے تو لم یظہر فیہ الرفع والنصب، تو رفع اور نصب دونوں اس میں ظاہر نہیں ہو سکتے الف کے اوپر، اس کی علت کیا ہے؟ لتعذر الحرکت علی الالف، الف کے اوپر ضمہ لگیں یا فتح لگیں تو یہ الف کے اوپر کوئی حرکت ظاہر ہی نہیں ہو سکتی، لہذا وہ مقدر میں جائیں گے۔ وَيَظْهُرُ فِيهِ الْجَزْمُ بِحَذْفِ الْأَلِفِ، اور اس میں جزم جو ہے وہ ظاہر ہوگی
لیکن اس کے ظاہر ہونے کا انداز بھی کیسے ہوگا کہ الف کو کیا کریں گے، حذف کریں گے، یعنی یہ علامت بھی کیا ہے، علامت جزم اصلی نہیں ہوگی، یہ بھی کیا نیابتی کیا ہو جائے گی۔ رفع میں ہو یخشا کہہ دیں گے تو اس کی ترکیب کیسے کریں گے، یوں کہیں گے کہ فعلامت الرفع فیہ ضمۃ، کہ اس میں علامت رفع کیا ضمہ ہے، لیکن وہ کیا مقدرۃ علی الالف ہے۔ نصب میں لن یخشا کہیں گے اور علامت النصب فیہ فتحۃ، یوں کہہ دیں گے کہ علامت نصب میں فتح ہے لیکن وہ مقدر علی الالف ہے۔ جزم میں لم یخشا پڑھیں گے، اس کا آخر حذف ہو جائے گا، پڑھنے کے اعتبار سے لم یخشا تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، اور لم یخشا یہ لمبا نہیں پڑھیں گے، فوراً ہی لم یخشا پہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس کی جو علامت جزم ہے وہ کیا حذف الالف ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ چھوٹی سی علت بیان کر رہے ہیں کہ اقام حذف الالف مقام السکون فی الجزم، یہاں پہ انہوں نے حذف الالف کو کس کی جگہ پہ رکھا ہے، سکون کی جگہ پہ رکھا ہے جزم میں، یعنی یہ نیابت اسے ہم کہتے ہیں، اس کی جگہ پہ آ رہی ہے، یعنی اس کے قائم مقام ہے۔ تو یہاں پہ خود جو حذف الف ہے یہ نیابتی علامت ہے جو کہ سکون کی جگہ پہ یہ ہے آ رہی ہے، جیسے جو ہے وہ حروف جو ہے وہ حرکت کی جگہ پہ آتے ہیں، کوئی حرکت دوسری کی حرکت کی جگہ پہ آتی ہے، تو یہاں پر بھی کیا اس کی جگہ پہ آ رہی ہے۔ کما اقام ثبوتہ ساکنتاً، جیسے کہ اسی الف کا ثابت ہونا ساکنتاً ساکن حالت میں انہوں نے کس کی جگہ پہ رکھا ہے، مقام الحرکت، حرکت کی جگہ پہ رکھا ہے، یعنی الف جو ہے وہ ثابت رہے گی اور اسی الف کو ہم کیا شمار کریں گے، حرکت کی جگہ پہ شمار کریں گے۔ اچھا، یہ جو جملہ ہے کہ جی الف کو حرکت کی جگہ پہ رکھا ہے، یعنی الف جو ہے وہ حرکت کی نیابت میں آ رہی ہے، یہ کہاں پہ ہے، یہاں پہ تو نہیں ہے، یخشا میں تو نہیں ہے۔ یخشا میں آپ یہ نہیں کہتے کہ الف جو ہے وہ ضمہ کے بدلے میں ہے، یہ تو نہیں کہتے کہ الف کو ہم علامت رفع کہہ رہے ہیں اور وہ علامت رفع کیا ہے، نیابت عن الضمۃ، یوں تو نہیں کہتے ہم یہ کہتے ہیں خود الف اس کی اپنی ہے اور الف کے اوپر کیا ضمہ آیا ہوا ہے جو کہ کیا مقدر میں ہے۔ سوال واضح ہے؟ تو لہٰذا سوال یہ ہے کہ کہاں پہ نحویوں نے الف کو جو ہے وہ ساکن باقی رکھا بغیر حرکت کے، لیکن اس کو جو ہے وہ رکھا ہے انہوں نے حرکت کی جگہ پہ، کہا ہے کہ یہ جو الف ہے وہ حرکت کی جگہ پہ آ رہی ہے، حرکت کی نیابت میں آ رہی ہے۔ وہ کہاں پہ ایسا کیا ہے انہوں نے، گزشتہ بحث آپ کے ذہن میں ہوگی۔ الف کو حرکت کی جگہ پہ، الف یعنی علامت اعراب بن جائے، یعنی دوبارہ سن لیں، اقام حذف الالف مقام السکون، حذف الف کو انہوں نے رکھا سکون کی جگہ پہ۔ اس کی تعبیر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سکون آ رہا ہے، جزم میں سکون آتا ہے، تو اس سکون کی جگہ پہ ہم نیابت میں کس کو لے کر آ رہے ہیں، حذف الف کو لے کر آ رہے ہیں۔ جیسے وہ نہیں کہتے تھے یضربان میں جو نون کا حذف ہونا ہے وہ کس کی علامت بناتے تھے، جزم کی علامت بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ لم یضربان میں لم یضربا پڑھتے تھے تو حذف نون کس کی علامت ہے، جی جزم کی جی علامت ہے۔ اچھا، لیکن الف کو یہاں پہ یخشا میں اس سے جو ہے وہ انہوں نے فتح کی علامت نہیں قرار دیا یخشا میں، یعنی یخشا میں لن یخشا تھا نا، یا اسی الف کو جو ہے وہ رفع کی علامت نہیں قرار دیا، تو الف کو رفع کی علامت نہیں قرار دیا، الف کو یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے جی نصب کی علامت نہیں قرار دیا، گویا کہ الف کو انہوں نے حرکت کی جگہ پہ رکھے ہی نہیں ہے یہاں پہ، بلکہ انہوں نے کیا کہا ہے جی الف جو ہے اس کے اوپر ضمہ آ رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ لیکن نحوی لوگ جو ہے وہ الف کو حرکت کی جگہ پہ بھی رکھتے ہیں، یہاں پہ نہیں رکھ رہے۔ کچھ ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں وہ سیدھا الف کو کہتے ہیں کہ الف جو ہے وہ علامت نصب واقع ہو رہی ہے، یا الف جو ہے وہ علامت رفع واقع ہو رہی ہے۔ کہاں پہ کہتے ہیں؟ تثنیہ میں کہتے ہیں، مثنیٰ میں، ہاں، اور اسماء ستہ میں کہتے تھے، اباک اور اخاک میں، وہاں پہ اباک اور اخاک میں جب آپ کہتے تھے کہ رأیت اباک، تو ابا کا مفعول واقع ہو رہا ہے، تو اس میں آپ یہ نہیں کہتے تھے کہ اس کی جو نصب ہے وہ مقدر ہے الف کے اوپر، یہ تو نہیں کہتے تھے وہاں پہ، بلکہ آپ کیا کہتے تھے کہ الف جو ہے وہ علامت ہے کس کی، رفع کی، ہم نصب کی مدد، رأیت اباک میں الف کو کیا کہتے تھے، نصب کی علامت ہے، یعنی الف کس کی جگہ پہ آیا، حرکت کی جگہ پہ آیا۔ تثنیہ میں آپ کیا کہتے تھے، مسلمان ہے، ٹھیک ہے، جاءنی مسلمان ہے، تو مسلمانے میں آپ الف کو کیا کہتے، یہ نہیں کہتے تھے کہ الف کے اوپر جو ہے وہ ضمہ آیا ہوا ہے، رفع ہے،
بلکہ الف کو آپ کیا کہتے تھے؟ یہ علامت رفع خود الف کیا واقع ہو رہی ہے، تو لہٰذا الف کس کی جگہ پہ آئی ہے؟ ضمہ کی جگہ پہ آئی ہے، حرکت کی جگہ پہ آئی ہے۔ تو جیسے جو ہے وہ الف آتی ہے حرکت کی جگہ پہ، حرکت یعنی چاہے ضمہ ہو یا فتح ہو، کہاں پہ آتی ہے؟ تثنیہ میں، مثنیٰ میں جو ہے وہ الف آتی ہے ضمہ کی جگہ پہ، اور ادھر اسماء ستہ میں چلے جائیں تو الف کس کی جگہ پہ آتی ہے؟ فتح کی جگہ پہ آتی ہے۔ ایسے ہی اس الف کو حذف کر کے ہم کہیں گے کہ یہ سکون کی کیا جگہ پہ آئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ جو آخری لائن ہے اقام حذف الف مقام سکون فی الجزم کما اقام ثبوت ساکنۃ مقام الحرکت، اس کی آپ کو کیا کرنی پڑے گی؟ شرح کرنی پڑے گی، تب یہ بات کیا ہوگی؟ واضح ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا الف کیا کردار ادا کرتی ہے؟ یہ حرکت کی جگہ پہ بھی آنے کا کردار ادا کرتی ہے، اور اگر آپ نے حرکت اٹھانی ہو تو پھر یہ اس کا اٹھا دینا کیا علامت بن جائے گا؟ سکون بن جائے گا۔ جیسے فتح اور ضمہ کو اٹھا دیں تو سکون ہو جاتا ہے، تو جب الف خود حرکت کو ریپریزنٹ کر رہی تھی، یعنی حرکت کی جگہ پہ استعمال ہو رہی تھی، تو اسی طریقے سے الف کو حذف کرنا بھی کس کی جگہ پہ استعمال ہوگا؟ سکون کی جگہ پہ استعمال ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ جی یدعو، یرمی اور یخشا میں آخر کو حذف کر کے، یہ آخر کو حذف کرنا یہ سکون اور جزم کی علامت کیسے بن گیا بھائی؟ ایک چیز کو آپ اڑا رہے ہیں، حذف کر رہے ہیں، جس سے سکون کی علامت بن جاتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے بھائی؟ آپ فتح ضمہ کو اڑاتے نہیں ہیں سکون کے لیے، تو فتح ضمہ جب اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، تو سکون پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے الف بھی کیا آتی ہے؟ فتح اور ضمہ کے عوض میں آ رہی ہوتی ہے، استعمال ہوتی ہے باقاعدہ نحو میں۔ جب فتح اور ضمہ کی جگہ پہ یہ استعمال ہو رہی ہے، حرکت کے جگہ پہ اس کے مقام پہ استعمال ہو رہی ہے، اس کی نیابت میں استعمال ہو رہی ہے، تو جیسے حرکت کو اٹھا دینا سکون بن جاتا ہے، تو ایسے ہی الف کو بھی اٹھا دینا کیا بن جائے گا؟ سکون بن جائے گا۔ تو اس میں کوئی یعنی عجیب سی بات نہیں ہے، وہ سسٹم کیا اوکے چل رہا ہے۔ فعل میں تو جر آتی نہیں ہے نا، ہاں اسم میں آتی ہے، اسم میں جر میں یا ہی آتی ہے، الف نہیں آتی۔ ہاں اس کی وجوہات وہ جو کہانیوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ رفع میں اگر الف آ گئی ہے تثنیہ میں، تو یہی رفع میں اگر الف آ گئی ہے تثنیہ میں، اگر اسی کو آپ کس میں لے کر آتے ہیں؟ جر میں لے کر آتے ہیں، تو کیا لازم آئے گا کہ جو عمدہ کا مقام تھا وہ آپ نے کس کو دے دیا؟ فضلہ کو دے دیا، تو لہٰذا یہ زیادتی کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ تو لہٰذا الف جو ہے وہ کسرہ کی جگہ پہ استعمال نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس کا سٹیٹس بلند ہو گیا، یہ رفع کی جگہ پہ کیا استعمال ہوگی۔ اور وہاں پہ آپ مذکر سالم میں کیا کہیں گے؟ وہاں پہ تو الف کیا ہے؟ نصب میں استعمال ہو گیا نا، تو وہاں پہ جب مذکر سالم میں آپ کو جر چاہیے تھی تو وہاں پہ الف کو کیوں نہیں استعمال کیا؟ اس کی کیا وجہ تھی؟ وہاں عمدہ فضل کی بات نہیں کر سکتے نا۔ ہاں وہاں پہ التباس کی کیا بحث ہے، ٹھیک ہے، التباس کی بحث یعنی واؤ کی طرف آپ جا نہیں سکتے کہ آپ جو ہے وہ اس میں لے کر آ جائیں، جر میں جو ہے واؤ لے کر آ جائیں، کیونکہ وہ تو عمدہ اور فضلہ کا التباس ہو جائے گا۔ اور اسی نصب والے کے الف کو اگر یہاں پہ باقی رکھتے ہیں تو پھر وہ سیدھا سیدھا کیا ہے؟ التباس کا کیا ہو جائے گا؟ خوف کیا پیدا ہو جائے گا، التباس ہے۔ اور بھی شاید کچھ وجہ ہوگی، مزید بھی آپ سے اضافت کے مورد میں جو ہے نا یہ بھی وہی رہ جاتا ہے، مثلا دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا ہے اضافت۔ تو لہٰذا جو ہے وہ یہ جو ہے نا، یہ جو عبارت ہے کما اقام ثبوت ساکنتاً مقام الحرکت ہے، کہ الف کا ثابت ہونا ساکن حالت میں حرکت کے مقام پہ ہے، تو اس حرکت سے کیا مراد ہوگی؟ ضمہ اور فتح ہوگی، کسرہ کے لیے کیا استعمال نہیں ہوتا۔ تو کسرہ کے لیے کیوں نہیں استعمال ہوتا؟ وہ ساری جو پیچھے ہم چیزیں پڑھ چکے ہیں، وہ کیا مشکل۔ اچھا یہ کس کا بتایا جی؟ معطل بالالف کا بتایا۔ وَإِنْ كَانَ مُعْتَلًا بِالْيَاءِ او الواو، اگر وہ فعل کیا ہے جی؟ معطل بالیاء ہے یا معطل بالواو ہے، یعنی ناقص یائی اور ناقص واوی ہے، تو لم یدر فی رفع، تو اس کے اندر رفع جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی، علامت رفع یعنی ضمہ کیا ظاہر نہیں ہوگا، لثقل الضمۃ علی الیاء المکسور ما قبلہ، کیونکہ یہ اب یہ نحویوں کے قوانین ہیں کہ ضمہ اس یا پہ ثقیل ہوتا ہے کہ جس کا ما قبل مکسور ہو، اور اس واو پہ ثقیل ہوتا ہے کہ المضموم ما قبلہ، کہ جس کا ما قبل کیا ہو؟ مضموم ہو۔ اسے وہ یہ کہتے ہیں کہ یا جو ہے وہ دو کسروں کے برابر ہوتی ہے، تو پہلے بھی اس کا کسرہ آیا ہوگا، دو کسرے اس کے اوپر آ گئے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ کسرہ سے مزید دو کسرے اور
اس کے بعد دوبارہ کسر کے کیا نام ہے ضمہ کی طرف جانا، یہ کیا ہو جائے گا ثقیل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ پہلے بھی ضمہ ہے واؤ سے پہلے، خود واؤ جو ہے وہ ضمہ کے مقام پہ ہے، تو ضمہ کے بعد ضمہ کا آنا کیا ہے، یہ مسلسل 3 ضمے آ جائیں تو یہ بھی کیا ہو جاتا ہے، ثقیل ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال ثقیل کی کچھ وجوہات بڑی کتابوں میں بیان کی گئی ہیں ہمارا کہ کیوں ثقیل ہے، کہ وہ توالی حرکات کی ایک بحث ہوتی ہے کہ تینوں چاروں ضمے اکٹھے آ جائیں، تینوں کسرے اکٹھے آ جائیں تو یہ کیا ہے سسٹم گڑبڑ ہو جاتا ہے، یا 2 کسروں سے فوراً آپ ضمہ کے اوپر جا رہے ہیں اس طریقے سے۔ وَيَظْهُرُ النَّصْبُ بِالْفَتْحَةِ، نصب کیا ظاہر ہوگی، یعنی علامت نصب ظاہر ہوگی فتح کے ذریعے سے، لخفت ہے کیونکہ فتح بیچارہ کیا ہے خفیف ہے، ٹھیک ہے، یہ کوئی بھاری کام کرتے نہیں ہیں۔ والجزم بالحذف کما فی مآخر الف، یہاں پہ جزم جو ہے وہ کس کے ذریعے سے ہوگی، حذف کے ذریعے سے ہوگی، جیسا کہ جس کے آخر میں الف ہوتی تھی تو وہاں پہ ہم کیا کرتے تھے، حذف کرتے تھے۔ ہوا یرمی اور ہوا یدعو، یہاں پہ آپ کیا کہیں گے جی، علامت رفع کو ضمہ کہیں گے، لیکن وہ ضمہ کیا ہوگا، مقدر علی الیا یا واو کے اوپر آپ مقدر مانیں گے۔ لن یرمی اور لن یدعو میں علامت نصب فتح کہیں گے کہ یا کے اوپر اور واو کے اوپر کیا ہے فتح، وہ کیا ظاہر ہے۔ لم یرمی اور لم یدعو میں آپ نے آخر کو اڑا دیا تو یہاں پہ آپ علامت جزم کیا کہیں گے، حذف الیا و حذف الواو کہیں گے۔ خلاصہ اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ یوں خلاصہ شارٹ کٹ کریں کہ فعل معتل جو ہے نا، جو بھی فعل معتل ہو، الف والا ہو، واو والا ہو، یا والا ہو، اس میں مشترکہ نقطہ کیا ہے کہ تینوں کے اندر کیا یقدر و رفع ہو، کہ تینوں کے اندر جو علامت رفع ہے وہ کیا جائے گی، مقدر میں جائے گی، یہ مشترکہ نقطہ ہے۔ اور مشترکہ نقطہ جزم کا تھا کہ وَيَظْهُرُ جزم بالحذف، اور جزم اس کی ظاہر ہوگی، وہ کیسے ظاہر ہوگی، حذف کے ذریعے سے، یعنی جزم مقدر میں نہیں جا رہی، جزم ظاہر آ رہی ہے لیکن علامت جو ظاہری آ رہی ہے وہ اصلی نہیں آ رہی، وہ نیابتی آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 نقطے کیا ہیں، مشترک ہیں کہ معطل میں رفع کیا ہے مقدر میں ہوتا ہے، اور جو جزم ہوتی ہے بحذف آخری ہوتی ہے۔ فرق اس میں نصب میں ہے، نصب میں وَأَمَّا النَّصْبُ فَيُقَدَّرُ فِي الْأَلِفِ، جو نصب ہے یہ الف میں کیا جاتی ہے، مقدر میں جاتی ہے، لیکن یا اور واو میں کیا ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے۔ واللہ اعلم، یہ تو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان بنائی تو اسے زیادہ پتہ ہے کہ رفع مقدر میں اندر کھڑی ہوئی ہے یا نہیں کھڑی ہوئی، انہوں نے تو کیا ہے وہ عربی زبان کو دیکھا مختلف اور یہ اندازے لگائے کہ اس کے اندر شاید کیا وجہ ہو سکتی ہے، لیکن حقیقی جو وجہ ہے جو زبان بنانے والا ہے خالق، وہ کیا ہے وہ جانتا ہے بہتر کہ کیا وجوہات ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔